बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मीर तकी मीर के बारे में जानेंगे और उनकी एक गज़ल की तशरीह भी करेंगे। सबसे पहले उनका तआरुफ जो कि इम्तिहान में आ सकता है। मीर तकी मीर 1724 को पैदा हुए और 1810 को उनकी वफ़ात हुई। उनकी एक गज़ल अश्क आंखों में कब नहीं आता मेरे चैनल पर मुकम्मल तशरीह बमाए मानी के मौजूद है। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। अब आते हैं तआरुफ की तरफ। मीर तकी मीर आगरा में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम मोहम्मद अली था, लेकिन लोग उन्हें अली मुत्तकी कहते थे। मीर बचपन में ही यतीम हो गए। कोई पुरसाने हाल ना रहा तो दिल्ली चले गए। सारी जिंदगी गमों और परेशानियों में गुजरी। उनके ज़माने में दिल्ली 3 मरतबा बैरूनी हमला आवरों के हाथों बर्बाद हुआ, जिनमें इंसानी खून पानी की तरह बह गया। इन बर्बादियों ने उनके गमों में इजाफा किया, जिनसे दिल बर्दाश्ता होकर वो लखनऊ चले गए। मीर को खुदाए सुखन कहा जाता है। मीर को खुदाए सुखन कहा जाता है। सौदा, गालिब, हाली, हसरत, गज़ बड़े बड़े शायरों ने मीर को उस्ताद तस्लीम किया। उनके बज़ाहिर नर्म से अल्फाज में एक तड़पा देने वाली कैफियत मिलती है। उनकी अजमत का राज उनकी गज़ल गोई में पोशीदा है। उन्होंने दुनिया का हर गम अपने दामन में समेट लिया था, फिर गम को शेर के सांचे में डालकर दिल की धड़कन बना दिया। मीर के जज्बात सच्चे, तर्ज बयां सादा और लहजा दर्दमंद है। उनके शार में गहराई और दिल में उतर जाने वाला एहसास मिलता है। उनका हर शेर उनका एक बेकरार आंसू है। उनकी ज़ाती नाकामियों ने उनके कलाम में सोज़ो गुदाज और एहसास की शिद्दत पैदा कर दी। वो अपनी शायरी में सिर्फ जज्बात से काम नहीं लेते, हकीकत पसंदी भी उनके कलाम की जान है। तग़ज़्ज़ुल के मैदान में आज तक मीर की बराबरी का दावा कोई शायर नहीं कर सका। उन्होंने दिल्ली की तबाही और बर्बादी के जो मनाज़र देखे, उनकी झलक उनके कलाम में साफ नजर आती है। दुनिया की बेसबादी के मज़ामीन बड़ी खूबसूरती से बांधते हैं। मीर की बहरें मुतरन्नम और शीरीं होती हैं। बोल चाल का अंदाज उनके कलाम में नया लुत्फ पैदा कर देता है। खूबसूरत तशबीहात के इस्तेमाल पर पूरी कुदरत रखते हैं। अजीम शायर 1810 को इस जहान फ़ानी से रुखसत हुए और लखनऊ में आसूदा खाक हुए। उनकी गज़लें आपने सुनी होंगी, बहुत ही मशहूर गज़लें हैं उनकी, और आज की उनकी गज़ल भी बहुत मशहूर है और ये हमारे पड़ोसी मुल्क की इंतहाई नामवर गुलकारा लता ने भी गाई हुई है। अब जाते हैं गज़ल की तरफ। मीर की दूसरी गज़ल, फकीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। फकीराना, दरवेशों की तरह, यानी मेरा जो आना था ये दरवेशों की तरह से था। मैं दरवेशों की तरह से आया हूँ। सदा, आवाज, एक होता है सदा, सदा खुश रहो, इसको कहते हैं हमेशा, और सदा आवाज को कहते हैं। मियाँ मुखातिब कर रहे, खुश रहो, तुम यहाँ इस दुनिया में खुश रहो, हम दुआ कर चले, मैं दुआ करके जा रहा हूँ। तो इसका मतलब कुछ यूं होगा कि शायर अपने कलंदराना मजाज को जाहिर करके कहता है कि हम तो फकीरों की तरह इस दुनिया में आए थे। आवाजें दी दरवाजे के ऊपर, खैरात मिली तब भी ठीक, खैरात नहीं मिली तब भी दुरुस्त, और हम दुआएं दे करके यहाँ से वापस लौट रहे हैं और हमारे जाने का वक्त आ चुका है। तुम हमसे खुश हो या ना खुश हो, दोनों सूरतों में हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं और हमारे जाने का वक्त करीब है। हम आकर ना खुश भी हों या खुश भी हों, दोनों सूरतों में हमने जाना है। यहाँ ये एक और शेर देखिएगा कि खुदा नसीब करे दाहिमी खुशी उनको, अदम वो लोग जो हमको उदास रखते हैं। अब्दुल हमीद अदम का ये शेर। दूसरे शेर की तरफ जाते हैं। जो तुझ बिन ना जीने को कहते थे हम, सो उस अहद को हम वफा कर चले। जो तुझ बिन, तुम्हारे बगैर, तुझ बिन तुम्हारे बगैर। बिन का मतलब होता है बगैर और बन का मतलब होता है जंगल। बन का मतलब होता है जंगल, जहां पे घास वगैरह हो, दरख्त हो। तुझ बिन तुम्हारे बगैर ना जीने को कहते थे हम कि हम नहीं जिएंगे। तुम्हारे बगैर ना जीने की जो बातें हम किया करते थे,
سو پس اس عہد کو، اس وعدے کو ہم وفا کر چلے، ہم آج پورا کر کے جا رہے ہیں۔ جو ہم نے تمہارے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم تمہارے بغیر اس دنیا میں نہیں رہیں گے، اس وعدے کو آج ہم نے پورا کر دیا اور واپسی کی ٹھان لی۔ نہ دیکھا غم دوستاں شکر ہے، ہمیں داغ اپنا دکھا کر چلے۔ نہ دیکھا یعنی ہمیں نظر نہیں آیا، نہ دیکھا ہمیں نظر نہیں آیا۔ کیا نظر نہیں آیا؟ ہمیں نظر نہیں آیا۔ تو ہمیں کیا نظر نہیں آیا؟ غم دوستاں، دوستوں کا غم۔ شکر ہے، بڑی اچھی بات ہے یہ کہ دوستوں کا غم ہمیں نظر نہیں آیا، یہ اچھی بات ہے۔ لیکن آگے کہہ رہا ہے ہمیں داغ اپنا دکھا کر چلے۔ لیکن ہم نے اپنے داغ، جو اپنے دکھ تھے، اپنے درد تھے، وہ ہم نے دکھا دیے ہیں، اور خوشی اس بات کی ہے کہ ہمارے دوست خوش ہیں، لیکن ہم غموں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ دوستوں کے رنج و الم سے انسان اتنا ہی دکھی ہوتا ہے جتنا کہ وہ اپنے بھائیوں کے رنج و الم سے یا اپنی ذات کے رنج و الم سے دکھی ہوتا ہے۔ تو شاعر اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اس نے اپنے دوستوں کے دکھ نہیں دیکھے۔ دوست خوش ہیں، اس کے دوست ہر لمحہ اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ البتہ شاعر آگے کہتا ہے کہ ہمارا دل، یعنی وہ اپنی طرف کہتا ہے کہ بہت دکھی ہے اور داغ داغ ہے۔ ہم اپنے دکھی دل کے داغ اپنے دوستوں کو دکھا کر اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے دوستوں کے دکھ نہیں دیکھے، ہم نے اپنے دوستوں کو ہمیشہ خوش ہی دیکھا۔ شفا اپنی تقدیر ہی میں نہ تھی کہ مقدور تک تو دوا کر چلے۔ شفا صحت یابی، صحت یابی، تقدیر قسمت، تقدیر قسمت۔ شفا اپنی تقدیر میں نہ تھی، کہتے ہیں اپنی قسمت میں تو صحت تھی نہیں، شفا تھی نہیں، کہ مقدور تک تو دوا کر چلے۔ بہت ہی نازک سا شعر ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ محبت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک لا علاج مرض ہے، اس لیے تو شاعر بھی اس شعر میں کہتا ہے کہ میں بھی اس لا علاج مرض میں مبتلا ہوں۔ شفا اپنی تقدیر ہی میں نہ تھی، یعنی کہ جو محبت میں ڈوبا ہوا ہوں اور بیمار ہوں، مریض عشق ہوں، اس سے شفا میرے نصیب میں نہیں تھی، میری قسمت میں یہ شفا نہیں تھی۔ میں نے ہر طرح کا علاج کروایا، ہر دوا کو آزمایا، مگر سب کچھ بے فائدہ ہی رہا۔ جتنا میں نے اس مرض کو کام کرنے کی کوشش کی، یہ مرض بڑھتا ہی گیا۔ مقدور کا مطلب ہے قدرت رکھنا۔ اسی شعر کے ساتھ ملتا جلتا میر کا ایک اور شعر ہے کہ الٹی ہو گئیں سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا۔ مقدور کہتے ہیں قدرت رکھنا، طاقت رکھنا، استطاعت رکھنا۔ کہتے ہیں شفا اپنی تقدیر میں ہی نہ تھی، یعنی کہ جو عشق میں اپنے آپ کو لگا چکا ہوں، اس کی شفا میرے نصیب میں نہیں تھی کہ مقدور تک تو دوا کر چلے۔ جتنی میرے اندر طاقت تھی اس کی دوا کرنے کی، اس سے جان چھڑانے کی، اس مرض کو ختم کرنے کی، وہ ساری کوششیں میں نے کی ہیں، مگر کوئی بھی دوا کارگر ثابت نہ ہوئی، کوئی بھی دوا مجھے شفا نہیں دے سکی۔ وہ کیا چیز ہے آہ جس کے لیے ہر ایک چیز سے دل اٹھا کر چلے۔ کہتے ہیں وہ کیا چیز ہے، وہ کیا ہے، آہ افسوس کا اظہار ہے، جس کے لیے، جس چیز کے لیے ہر ایک چیز سے دل اٹھا کر چلے۔ تو یہ بھی بہت ہی خوبصورت شعر ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ عشق کا جذبہ ایک ایسا جذبہ ہے جس کی خاطر میں نے دنیا کی ہر شے سے، ہر چیز سے منہ موڑ لیا۔ انسان جب محبت کے جذبے کو دل میں بسا لیتا ہے تو پھر اسے اپنے محبوب کے مقابلے میں دنیا کی ہر نعمت کم تر یعنی ہیچ محسوس ہوتی ہے۔ عاشق کے لیے اس کا محبوب ہی سب کچھ ہوتا ہے، جس کے لیے وہ ساری دنیا کو ٹھکرا دیتا ہے، مگر وہ محبوب جب بے رخی دکھاتا ہے تو پھر عاشق کے پاس سوائے افسوس کے کچھ نہیں رہ جاتا۔ یعنی کہ وہ کیا چیز ہے، وہ کون سی محبت تھی، وہ کون سا عشق تھا جس کی خاطر، جس کے لیے ہر ایک چیز سے
دنیا کی ہر چیزوں سے، دنیا کی ہر نعمت سے دل اٹھا کر چلے، میرا دل بھر چکا ہے۔ یعنی وہ میرے اندر کا کون سا دکھ ہے، وہ میرے اندر کا کون سا کرب ہے کہ جس کی خاطر میں دنیا کی ہر چیز کو چھوڑ چکا ہوں اور ہر چیز سے میرا دل اچاٹ ہو چکا ہے، بھر چکا ہے۔ آگے ہے، دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہمارے سامنے جب محبوب جلوہ گر ہو، یعنی ہمارا محبوب جب ہمیں دکھائی دیتا ہے تو اس کے حسن کی تاب نہ لا سکنے کی وجہ سے، اس کے حسین چہرے کی وجہ سے سب کچھ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے، ہمیں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ محبوب کے دیدار نے ہم کو بے خود یعنی بیگانہ کر کے چھوڑ دیا ہے۔ مطلب یہ کہ میرا محبوب اتنا خوبصورت ہے اور میں اسے دیکھنے کا اتنا مشتاق ہوں، اسے دیکھنے کا اتنا آرزو مند ہوں کہ میرے محبوب کے دیکھنے کی خواہش مجھے دنیا سے بیگانہ کر دیتی ہے۔ یعنی میں اپنے محبوب کی جو نظروں کے سامنے میرا محبوب جب آتا ہے تو میں اپنے حواس کھو دیتا ہوں۔ دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، کہتا ہے مجھے میرا محبوب ایسا دکھائی دیا کہ میں بے خود ہو گیا۔ ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے کہ میں اپنے آپ کو بھی بھول گیا ہوں، اپنے آپ کو بھی میں نہیں سمجھ پا رہا کہ میں کہاں ہوں۔ یہ عشق مجازی اور عشق حقیقی دونوں طرح سے یہ شعر جو ہے یہ بالکل درست ہے، اور صادق آتا ہے کہ اللہ پاک کا جلوہ جب ہمیں نظر آئے گا تو ہم اپنے آپ سے بیگانے ہو جائیں گے۔ یعنی اللہ پاک کی جلوے کی اتنی خوبصورتی ہوگی، اس میں اتنا جمال ہوگا، اتنا حسن ہوگا کہ ہم اس حسن میں کھو جائیں گے اور اپنے آپ سے بھی بیگانہ ہو جائیں گے۔ اور عشق مجازی میں اگر جائیں تو اس میں اس طرح ہوگا کہ میرا محبوب اتنا خوبصورت ہے، میں اس کو دیکھ رہا ہوں اور اپنے آپ سے بیگانہ ہو گیا ہوں۔ جبیں سجدہ کرتے ہی کرتے گئی، حق بندگی ہم ادا کر چلے۔ جبیں ماتھا، سجدہ کرتے یعنی ماتھا میں اپنا سجدے میں رکھ چکا ہوں اور سجدہ ہی کرتے چلا جا رہا ہوں۔ حق بندگی، اللہ پاک کا جو بندگی کا حق ہے، بندگی کا حق یعنی اللہ پاک کی نعمتوں کا جو شکر ہے، ہم ادا کر چلے۔ اس شعر کی تشریح حقیقی اور مجازی دونوں حوالوں سے کی جا سکتی ہے۔ مجازی معنوں میں تشریح ایسی ہوگی کہ شاعر یہ مراد لیتا ہے کہ محبوب کے آگے سر جھکانا اور اس کی باتوں کو ماننا محبت کا اولین تقاضا ہے۔ اس لیے میرے محبوب، میں نے تیری فرما برداری کا حق پوری طرح ادا کر دیا، میں نے تیرے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا۔ حقیقی معنوں میں تشریح یوں ہوگی، شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، میں نے تیری بندگی کا حق ادا کر دیا ہے، تیری عبادت اور اطاعت میں میں نے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی، میری پیشانی ہمیشہ تیرے حضور سجدہ ریز ہی رہے گی۔ کہتا ہے جبیں سجدہ کرتے ہی کرتے گئی، میرا ماتھا سجدے میں ہی ہمیشہ رہا۔ حق بندگی، جو تیرا حق تھا اے اللہ، تیرے حکموں کے اوپر جو چلنا تھا، جو تو نے احکامات دیے تھے، ہم ادا کر چلے۔ جتنے مجھ سے ممکن ہوئے ہیں میں نے پورے کر دیے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ پاک، تو نے ہمیں جو احکامات دیے تھے، جو حکم تو نے ہمارے اوپر لگائے تھے، وہ تو ہم نے ادا کر دیے ہیں۔ اپنی طرف سے مکمل کوشش کی ہے کہ ہم تیری حکموں کی بجا آوری کریں، یعنی تیرے حکموں کے آگے سارے تسلیم خم کریں۔ اور اگر محبوب کی بات ہو تو وہ کہہ رہا ہے محبوب، میں نے تیری ہر بات مانی ہے، میں نے تمہاری کسی بات کے اوپر بھی انکار نہیں کیا۔ کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، کہیں کیا، ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ جو پوچھے کوئی، اگر مجھ سے کوئی پوچھتا ہے، ہم کیا کہیں جب ہم سے کوئی پوچھے؟ جہاں میں تم آئے تھے، جہاں میں دنیا میں تم آئے تھے، یعنی میر تقی میر تم دنیا میں آئے تھے، کیا کر چلے، کیا کر کے یہاں سے جا رہے ہو؟ جہاں میں دنیا میں، میر تو دنیا میں آیا اور آ کے تو نے کیا کیا؟ تو اس کی تشریح کچھ یوں ہوگی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی اور اطاعت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، مگر انسان دنیا کی رنگینیوں میں، دنیا کی خوبصورتیوں میں اتنا ڈوب گیا ہے، اتنا غرق ہو گیا ہے کہ وہ اپنا مقصد بھول گیا ہے۔ یعنی دنیا میں آنے کے مقصد سے وہ دور ہو گیا ہے اور
دنیا میں جو اس نے کام کرنے تھے وہ نہیں کر سکا۔ آپ دیکھیں اوپر والے شعر میں وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے بندگی کا حق ادا کر دیا، اور نیچے والے شعر میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس دنیا سے جو میرا حق تھا دنیا میں آنے کا وہ مجھ سے ادا نہیں ہوا۔ یعنی کہ اوپر وہ اقرار کر رہا ہے کہ میں نے سب کچھ کر دیا، اور نیچے وہ انکار کر رہا ہے کہ میں جو کچھ مجھے کرنا چاہیے تھا، جو مقصد تھا میری زندگی کا، جو مطلب تھا، جس غرض و غایت کے لیے مجھے اللہ نے بھیجا تھا، وہ میں پورا نہیں کر سکا۔ تو اے امیر، تو نے اس دنیا میں آ کر کیا کیا ہے؟ کیا تو نے وہ مقصد پورا کیا جس کے لیے تجھے بھیجا گیا تھا؟ تو میں کیا کہوں، کیا جواب دوں گا، کیونکہ میں نے تو ایسا کوئی کام کیا ہی نہیں جس سے میں اللہ تعالیٰ کے حضور سرخ روح ہو سکوں۔ بقول نذیر اکبر آبادی، جس کام کے کرنے کو تو آیا تھا اے نذیر، خانہ خراب تجھ سے وہ کام رہ گیا۔ یعنی جس کام کے لیے تجھے دنیا میں بھیجا گیا تھا وہ کام تو نہیں کر سکا۔ اب یہ دونوں شعر ایک دوسرے کے بالکل مخالف ہیں۔ اوپر والا شعر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے بندگی کا حق ادا کیا، اور نیچے والے شعر میں وہ کہہ رہا ہے کہ میں ناکام لوٹ رہا ہوں۔ اب اس غزل میں یہ پہلے والا شعر، فقیرانہ آئے تھے صدا کر چلے، بیاں خوش رو ہم دعا کر چلے، یہ ہوا مطلع، یعنی جہاں سے غزل شروع ہوئی۔ یہ رہا مقطع، کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ اس میں میر نے اپنا تخلص بھی استعمال کیا، اور یہ ہوا مقطع۔ اب ہم اس کے دیکھتے ہیں جی ردیف، کار چلے کار چلے کار چلے، تو یہ ہوا اس کا ردیف، بار بار آنے والا لفظ، یہ کار چلے۔ اب کار چلے سے پہلے یعنی ردیف سے پہلے آنے والے ہم آواز الفاظ یا ہم وزن الفاظ قافیہ کہلاتے ہیں۔ تو قافیہ کون سے ہوئے؟ بہت ہی آسان ہے کہ کار چلے بار بار آ رہا ہے، یہ دیکھیں بار بار آ رہا ہے، تو یہ ہوا ردیف، اور ردیف سے پہلے آنے والا ہم وزن اور ہم آواز لفظ دعا، وفا، دکھا، دوا، اٹھا، جدا، ادا، کیا، تو یہ ہوئے اس کے قافیے۔ تو امید ہے کہ آپ کو اس غزل کی کچھ نہ کچھ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنی خصوصی دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔